बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और ये खुसूसी प्रोग्राम है क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की डेडलाइन जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी गई थी वो कल उसका ख़ात्मा हो गया। उसके बाद जाहिर है कि अपोजिशन इस वक्त उसके खिलाफ एक हंगामा बरपा है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये डेडलाइन दी क्यों थी जब वो उसको तस्लीम नहीं करवा सके या उसके ऊपर अमल नहीं करवा सके। क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो एक नाकाम तहरीक है? क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत को पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकी है? आगे का लाए अमल क्या होगा? किस तरह से इसके अंदर की जो इख्तलाफात की खबरें हैं जो मुसलसल आ रही हैं उनको कैसे ठीक कर सकती है PDM? उसके बारे में क्या सोचती है? और फिर लाए अमल जो कि उन्होंने बनाया था वो गैर वाज़ेह था या काबिले अमल नहीं है? इन सारे सवालात के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं कोई और नहीं बल्कि PDM के सरबराह और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया मौलाना। एक तो 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी, मरियम बीबी ने भी, बिलावल साहब ने भी, आप भी कहते रहे, कल खत्म हो गई और उसके बाद से अब तक आपके ऊपर एक मुसलसल तनकीद हो रही है कि PDM जो है वो नाकाम हो गई है। ये तो मेरे ख्याल में कोई लोग हैं जो दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तहरीकों का हमेशा एक तरीका होता है कि वो फौरन हमला करने की बजाय कुछ वक्त देती है, कुछ उनको डेडलाइन देती हैं ताकि हुज्जत पूरी हो जाए। PDM एक जमहूरी तहरीक है और उसके तमाम तौर अतवार और उसकी हिकमत अमली जमहूरी उसूलों के बुनियाद पर होती है। तो जाहिर है कि हमने एक तारीख दी थी 31 दिसंबर की कि जिसमें तमाम पार्लिमानी अरकान वो अपने इस्तीफे पार्टी लीडर्स के पास जमा कराएंगे। सो वो हदफ भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। और फिर दूसरा ये था कि 31 तक वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। 31 तक मुस्ताफ़ी होने का माना यह है कि एक वक्त देना पड़ता है उनको भी और इस दौरान में अपने कारकुन वो एक बड़े फैसले के इंतज़ार में तैयारियां भी करते हैं और उसके लिए उनको मुनज़्ज़म होना पड़ता है, खुद अपनी जमात की सफ़ों में भी और फिर तमाम पार्टियों के दरमियान एक मुत्तहिदा मुश्तरका इक़दाम के लिए एक तैयारी भी करनी पड़ती है। तो ये वक्त देने पड़ते हैं, कारकुन को भी देने पड़ते हैं, अवाम को भी देने पड़ते हैं और हुकूमत पर भी एक हुज्जत तमाम करनी होती है। चुनांचे अब वो वक्त गुजर चुका है, अब रियायत के दिन ख़त्म हो चुके हैं, अब सख्त फैसलों के दिन अब करीब आ चुके हैं और 4 फरवरी को जब हमारा सरबराही इजलास होगा तो उस पर तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान शिरकत करेंगे और अगली हिकमत अमली का इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक मुअस्सर किस्म का फैसला होगा। मौलाना, जो तनकीद की जा रही है कि सितंबर से यानी PDM जब वजूद में आई है उस दिन से लेकर अब तक कोई खास प्रेशर अवाम की तरफ से नहीं आ सका इस हुकूमत के ऊपर, बावजूद इसके कि तकरीबन कोई 11 दिनों में इतने 11 रुपए पिछले 30, 35, 45 दिनों के अंदर जो बढ़ चुका है, महंगाई में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है और हुकूमत की परफॉर्मेंस पे तनकीद हो रही है। लेकिन क्या वजह है कि सारी बॉल एंड नो बॉल्स आ रही हैं और आप उसके ऊपर कोई छक्का नहीं लगा? मालूम कि आपकी इससे क्या मुराद है? यानी कोई इस्लामाबाद पर हमला कर दिया जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस पर धावा बोल दिया जाए, कोई पिंडी पर धावा बोल दिया जाए, क्या मुराद है आप लोगों का इस चीज से? हमने जलसों का एक तसलसल आपने देखा कई महीनों से जो जारी रखा हुआ है, उसमें जो आवाम की शिरकत में इजाफा हो रहा है और आपने खुद देखा कि बन्नू एक दूर दराज का इलाका और लोरालाई एक दूर दराज का इलाका और वहाँ पर जो आवाम की शिरकत थी उससे खुद आप अंदाजा लगाएं। अभी चंद रोज पहले हमने कराची में इसराइल नामंजूर के हवाले से जो मिलियन मार्च किया वो मिलियन से भी ज़्यादा कामयाब रहा और पूरे अरब दुनिया ने
اور فلسطینی قیادت نے، مسجد اقصی کی قیادت نے اس میں براہ راست یہ عوام کی شرکت تھی، اس کے اندر پبلک اس میں آ گئی تھی. تو عوام پاکستان میں تو اس کو کوئی ہم نے زیادہ نہیں دیکھا. یہ تو خیر اور بات ہے کہ یہاں پر جمہوریت نہیں ہے. جہاں جمہوریت نہیں ہوگی وہاں میڈیا کنٹرول کی جائے گی، وہاں پر چینلز پر پابندی لگائی جائے گی، وہاں پر ایسے اینکرز جو ذرا کھل کر تنقیدی ایک جائزہ پیش کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں کہ جو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، تو پھر ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ 10 یا 20 آدمی بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو منظور ہونا چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک افسر اہتمام کرتا ہے کہ اس کی پریس کانفرنس میں سارے شریک ہوں، اور پھر تمام چینلوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اس کی پریس کانفرنس کو بھرپور طور پر شائع کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ان کے دامن میں اسرائیل منظور کرو کا مواد نہیں ہے موجود. لیکن مولانا یہ اسرائیل منظور پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم نہیں کریں گے منظور، پھر آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں تو اس سے آپ نے خود اندازہ لگایا نا جی کہ جو اسرائیل منظور کی بات کرتے ہیں 5 آدمی بیٹھ کر ان کو آپ تمام چینلوں میں دکھا رہے ہیں جی. وہ تو آپ کی جماعت سے تعلق ان کا تھا نا، اس لیے آپ کو ہماری جماعت سے اب تعلق نہیں تھا ان کا. ہم ان کو فارغ کر چکے ہیں، چھٹی انگلی کی طرح کاٹ چکے ہیں ان کو. لہذا ان کی کسی بات کو جمعیت علماء اسلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ سے ایک اس حیثیت میں بھی کہ آپ کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے، اور تمام میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو جمعیت علماء اسلام کا نام استعمال کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ قانونی اور نہ اخلاقی. لیکن مولانا ہم اختلافات کی بات کریں. اب آپ پی ڈی ایم جو کہ کہتی تھی کہ اتحادی جماعتوں کے اندر ہم نقب لگا دیں گے، ان کے اتحادی چھین لیں گے، آپ کی اپنی جماعتوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، پی ڈی ایم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے. یہ تحریک کا روح ہوتی ہے کہ سخت حالات میں آپ کے ساتھ کون دیتا ہے جی. تو سخت حالات جب آ جاتے ہیں تو اس میں اپنے گھر کے لوگ بھی چھوڑتے ہیں. بعض اوقات سخت اوقات میں امام ابو حنیفہ کو بھی لوگ چھوڑ چکے، سخت اوقات میں احمد بن حنبل کو بھی لوگ چھوڑ چکے، سخت اوقات میں امام حسین کو بھی لوگ چھوڑ چکے. بہت سے دور آتے ہیں جب سخت حالات آ جاتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ہلتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے فلسفیانہ انداز کے ساتھ. اور پھر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے وہ لوگ کہ جن کا جو پارٹی بغاوت پہ آتے ہیں اس کو اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ کیا اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ملک کے اندر افراتفری پیدا کرے. آپ کا اشارہ ان قوتوں کی طرف ہے جن کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ ہماری جنگ ان سے نہیں ہے، ہماری عمران خان سے جنگ ہے. یہ ایک اور پہلو ہے بس. اگر آپ کی بات کو میں یہ ایک اور پہلو ہے مسئلے کا. ہر چیز کو اس کے اپنے پہلو سے دیکھنا چاہیے. ہمارے ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایک ادارہ ہے جو سرکار کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہے جی، اور ملازم ہیں، اور باقاعدہ ملازمین کی طرح ان کی ترقی ہوتی ہے. اگر ایک شخص کیپٹن بھرتی ہوتا ہے تو چلتے چلتے وہ آرمی چیف تک بھی پہنچ جاتا ہے جی. تو یہ سرکاری ملازمین ہیں. سرکاری ملازم جب سیاست میں مداخلت کرتا ہے تو وہ حلف اٹھا چکا ہوتا ہے کہ میں نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاست میں مداخلت ہوتی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہمارا ان سے جھگڑا نہیں ہوتا، ان کا جھگڑا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو میری بات کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے. دھاندلیاں ہوئی ہیں، ہم نے دھاندلیوں کے بارے میں واضح موقف دیے ہیں، ہم نے ان کے ذمہ داروں کا نام لیا ہے، کبھی ہم نے چھپایا نہیں اس چیز کو. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جس کو اسٹیٹ کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے اداروں کو، ان کے ساتھ ہم احتیاط کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ان کو بھی اپنے آئینی دائرے میں رہنا چاہیے اور سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو مولانا یہ کیا ہوا کہ اگر وہ فوجی نہیں بن سکتا تو اس کو سیاسی نہیں بننا چاہیے، سیدھی بات. لیکن آپ کی جو 3 جماعتیں بڑی جماعتیں، اس کے علاوہ 10-11 چھوٹی جماعتیں مل کے 11 جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے اندر اتفاق نہیں ہے. اس وقت نون لیگ اپنے الگ صفحے کے اوپر ہے، پیپلز پارٹی الگ صفحے پہ. یہ کس کی ناکامی ہے؟ پی ڈی ایم کی ہے؟ آپ کی بحیثیت سربراہ ناکامی؟ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ مجھے ذرا اس کی وضاحت کر دے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہر ایک اپنے اپنے منشور اور اپنے اپنے نظام کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں. منیمم پروگرام پر اتحاد ہوتا ہے، اور منیمم پروگرام پر جو اتحاد ہے وہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. 2018 کے الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم ایک جائز اور شفاف الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم عمران حکومت کو
ایک ناجائز حکومت کہتے ہیں اور کارکردگی کے لحاظ سے نااہل حکومت کہتے ہیں. سو اس پر اگر کوئی اختلاف آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں. اس پر ہم ایک کیا آپ ساری جماعتیں ایک صفحے پہ ہیں؟ ایک سفر ہے, ایک سفر. میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں, میں بحیثیت سربراہ PDM کے کہتا ہوں کہ تمام جماعتیں اس حوالے سے متحد ہیں اور اگلے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ جو فیصلے ہوں گے وہ بڑے بھرپور قسم کے ہوں گے. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, ہمارا ذرا ایک سوسائٹی کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہی ہیں کہ کچھ گیپ آئے ہیں, تعطل آیا ہے تحریک کے اندر. بالکل وہ تحریک کا گیپ نہیں ہے. دیکھیے ہماری ایک بڑی پارٹی ہے اور ہمارے ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, چاہے آصف علی زرداری صاحب ہو یا بلاول زرداری صاحب ہوں. بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ ان کے گھر میں ایک خوشی آئی اور اس حوالے سے انہوں نے ظاہر ہے کہ اس خوشی کو فوکس کیا, اپنی بچی کو فوکس کیا انہوں نے, اور ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے. ہم نے لحاظ رکھا ہے کہ ان کے جو اس میں تقریبات ہیں یا فنکشنز ہیں وہ تسلی کے ساتھ کر لیں. اب اگر اس قسم کی کوئی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرتی روایات بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہوں تو اس کو پھر دوسرے معنی پہنانا میرا خیال مناسب ہے. تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کسی ڈیل کے پیچھے نہیں ہے, PMLN کسی ڈیل کے پیچھے نہیں ہے؟ کوئی ڈیل نہیں کر سکتا. ڈیل کے پیچھے ہونا کیا مطلب ہے؟ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے اور ڈیل کر ہی نہیں سکتا کوئی. ہم ایک پیج پر ہیں, ہم نے مل کر فیصلے کرنے ہیں اور ہم نے مشاورت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. جب مشاورت ہوتی ہے تو ایک دوست کی رائے اور ہوتی ہے, دوسری دوست کی رائے اور ہوتی ہے. بحث کے بعد آپ مجھے بتائیں ایک پریس کانفرنس آپ ہماری بتا دیں, ایک پریس کانفرنس کہ جہاں ہم ہاؤس سے باہر آئے ہوں اور ہم نے متفقہ پریس کانفرنس نہ کی ہو. مشکل یہ ہے کہ میڈیا کا اپنا ایک مزاج ہے. مولانا میڈیا کو مطمئن کرنا بھی تو PDM کی ذمہ داری, اس کا مطلب ہے اس میں بھی آپ ناکام ہو رہے ہیں اور عوام کو مطمئن کرنے امید بننے میں بھی میڈیا کو ہم ایک حد تک مطمئن کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک واسطہ ہیں پبلک تک ہماری رائے کو پہنچانے کا, لیکن آپ پر بھی دیانت لازم ہے کہ آپ بھی حقائق کو صحیح سمجھ کر پبلک تک پہنچائیں. یہ نہیں کہ آپ منفی چیزوں کو اکٹھا ادھر ادھر سے کر آ کے اور آپ مجھے کہیں کہ جلسہ یہاں سے وہاں کیوں کر دیا, کوئی اختلاف ہو گیا. آپ کہیں فلاں کے گھر آپ کیوں گئے ہیں, آپ کے جلسے میں فلانا نہیں آیا, یہ تو اختلاف ہو گیا ہے, یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے. تو یہ جو ایک سنسنیخیزی آپ ایک پیدا کر لیتے ہیں کسی چیز میں, اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس میں ہوگی تو صحیح. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم پنڈی کی طرف آئیں گے, اپنے لانگ مارچ کا رخ ادھر کریں گے, پھر آپ اسی جلسے کو جو پنڈی میں جلسہ ہو رہا ہے, دھرنا بھی نہیں ہو رہا, اس کا رخ مظفر آباد موڑ دیں گے تو لوگ سوال یہ کریں گے. پنڈی والا جلسہ, جو پنڈی والی بات جو ہم نے کی تھی وہ ایک اور تصور کے ساتھ ہے. یہ باقاعدہ ایک بڑا مرکزی جلسہ ہم یکجہتی کشمیر کے طور پر کرنا چاہتے تھے, جو 5 فروری کو پاکستان کی ایک طویل عرصے سے روایات چلی آ رہی ہیں. لہٰذا زیر ہیڈ کوارٹرز میں بھی پاکستان کے اندر مظاہرے ہوں گے اور پنڈی میں ہم نے جلسے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن اس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم میرے گھر آئے اور انہوں نے بھی یہ درخواست کی کہ ہم مظفر آباد میں کرنا چاہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے خود مجھے فون پہ کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں ہو, اور یہ ایک پارٹی کی رائے کا ہم نے احترام کیا ہے اور سب پارٹی نے احترام کیا ہے. تو اس کو اب منفی انداز سے لے لینے میں کیا فائدہ ہوگا؟ گویا لانگ مارچ کا رخ ابھی بھی پنڈی کی طرف جا سکتا ہے, یعنی وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے معاملہ. اچھا, وہ موجود ہے اپنی جگہ, وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے, کیونکہ جب تک اجلاس بیٹھ کر اس پہ تبدیلی نہیں کرے گی. فضل الرحمان کے ایک بیان سے مشترکہ پالیسی تبدیل نہیں ہوا کرتی تھی, میاں نواز شریف کے اپنے بیان سے مشترکہ پالیسی تبدیل نہیں ہوا کرتی. بلاول بھٹو یا کسی بھی دوسرے رہنما کی کوئی انفرادی رائے ہو تو پھر وہ میٹنگ میں آئے گی اور میٹنگ ہی طے کرے گی, اجلاس ہی طے کرے گا. یہی اتحادوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. لہٰذا اس قسم کی باتوں, ایک آدمی ایک بات کہہ دے اور سیدھا PDM کی پالیسی, پھر دوسرا کوئی اور بات کر دے تو سیدھا PDM کی پالیسی, PDM کی ناکامی, PDM میں اختلاف. اب یہ منفی چیزیں جو لیکن مولانا تحریک عدم اعتماد, پہلے دیکھیں سینٹ الیکشنز میں آپ نے کہا کہ نہیں جانا, سب جا رہے ہیں استعفوں کے اوپر. اس کے لیے میں بتاؤں, ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ سینٹ کے حوالے سے تمام جو ہمارے سینئر وکلاء تھے ان نے متفقہ رائے دی ہمیں.
چاہے میری پارٹی سے اس کا تعلق ہو، چاہے مسلم لیگ سے تعلق ہو، چاہے بھی اور پارٹی سے تعلق ہو یا کسی بھی اور پارٹی سے، کہ اگر ایک سندھ کی اسمبلی توڑ بھی جائے تو اس کا جو انتخابی حلقہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا جی. اور پھر تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا اور استعفے دے دینے ہیں تاکہ سینٹ جو ہے ایک ہی پارٹی سے بھر جائے جی. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حکمت عملی میں تبدیلی ضرورت کے تحت کہ ناگزیر ہو، یہ کوئی اچنبھی کی بات بھی نہیں ہے، اور یہ تو اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم صورتحال کو سمجھیں. اگر ایک مورچے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مورچے میں آپ دفاع نہیں کر سکتے، الٹا یہ کہ وہ مورچہ ہی چھن جائے، تو اس موقع پر آپ حکمت عملی تبدیل کر کے فوراً دوسرے مورچے میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ایک تحریکوں میں اس قسم کی چیزیں ناگزیر ہوتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کو اس انداز سے پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ جو تحریک عدم اعتماد کی اب نئی آپ کی ایک حکمت عملی آئی ہے، ہم اس کو یوں لے لیں کہ حکمت عملی ہے، وہ سینٹ انتخابات نہیں ہوئی، ابھی آئے گی آگے. ابھی ہم اس پہ غور کریں گے. ایک پارٹی نے ایک بات کی ہے تو سربراہ اجلاس ہونے دو. اب وقت سے پہلے آپ اس کو کس طرح حکمت عملی کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ جاندار آپشن نہیں ہے؟ ماضی کا جو ایک تجربہ ہے سینٹ چیئرمین کے خلاف، وہ اس کو جاندار نہیں کہہ رہا آج. ہاں، اس کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا اشارہ مل سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ تو جس پارٹی نے بات کی ہے وہ تمام فورم کو مطمئن کرے گی، تو پھر اس کے بعد اس کو پی ڈی ایم کا فیصلہ کہا جائے گا نا جی. لیکن اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا ضروری ہوگا اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف آتے ہیں. کچھ چانسز اس کے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پر یہ اعتماد کریں کہ وہ نیوٹرل ہوگی. یہ تو بار بار کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، یہ تو بار بار وہ کہہ چکے ہیں، لیکن ہم نے جو گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھا تو کیا وہاں نیوٹرل نظر آئے؟ ابھی اسی آفیسر کو جو وہاں پر یہ سارا دھندا کر رہے تھے اس کو شفٹ کیا گیا کشمیر کے الیکشن کے لیے. تو کیا ہم اطمینان کر سکتے ہیں اس بات پر کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی؟ لہٰذا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ تحریک کے ساتھ ساتھ چلاتے رہتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اس کے لیے آپ جواب بھی دیتے ہیں، اس کے لیے آپ حکمت عملی میں تھوڑی چینج بھی لاتے ہیں تاکہ آپ آگے بڑھتے ہیں. اور اسی لیے جب پیپلز پارٹی کہتی ہے مولانا تو پھر ان کے اوپر شکوک اور شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی بھی ان ہاؤس چینج جو ہے وہ اشارے کے بغیر تو ممکن نہیں ہوئی، بلکہ اگر اشارے ہوئے بھی ہیں تو ممکن نہیں ہوئی ان ہاؤس چینج. دیکھیے، میں نے آپ سے بار بار کیا میں تکرار کروں اس بات کا، وقت آپ کا بھی کم ہے، اور میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی کو اشارہ ہوا ہے. کل میں ایک بات کہوں گا تو آپ فوراً کہیں گے فضل الرحمان کو کہیں سے اشارہ ہوا ہے. اگر میں نے ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو میں ایک جملہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی نہیں ہے، تو آگے پیچھے کے سارے جملے کاٹ کر اس ایک جملے کو کہیں سے اشارہ ہے. میں آزادی مارچ کا اعلان کرتا ہوں، کس کا اشارہ ہے؟ پیچھے کون ہے؟ ہم پنڈی آنے کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام آباد آنے کی بات کرتے ہیں، لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، کس کا اشارہ ہے؟ کس کو؟ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ملک کی سیاست میں زیادہ تر اس شکوک و شبہات کو پیدا کرنے میں میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے. ایسا کردار میرے خیال میں اچھا نہیں ہوتا جی ملک کے لیے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد کہ پھر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظاہر فیصلے بھی انہوں نے 4 کو کرنے، لیکن کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہم یہ تسلیم کر لیں ان کی بات کہ حکومت گھر چلی جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں. مولانا، اب جو آپ کی حکمت عملی ہے، ٹھیک ہے آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، لیکن عوام کو امید چاہیے. عمران خان کا ایک سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو لوگوں کو امید دیتے تھے، وہ ایک بہترین اپوزیشن تھی. مگر آپ ایک ناکام اپوزیشن کیوں بن رہے ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اپوزیشن تھی. اس کو مغربی دنیا کی اور کن کی سپورٹ حاصل تھی، اور ان کو میڈیا کی سپورٹ حاصل تھی. جب آپ 2000 لوگوں کو 2 لاکھ بنا کر پیش کیا کرتے تھے، جب 3000 کو آپ 3 لاکھ بنا کر پیش کیا کرتے تھے، اور جس کا آج آپ خود رونا رو رہے ہیں. آپ کے بڑے بڑے سینئر اینکرز کو میں نے سنا ہے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہ تمہارے 1 لاکھ کے جلسے کو میں نے 1000 کے جلسے کو میں نے 1 لاکھ بتایا، تمہاری خالی کرسی کو میں نے بھری کرسیاں بتایا. یہ آپ لوگ آج اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. پی ڈی ایم ایک سیاسی جماعتوں کا باقاعدہ اتحاد ہے جو ان قوتوں کے لیے چیلنج ہے کہ جو آج بھی عمران خان کی پشت پناہی کر رہے ہیں.
ایک جعلی وزیر اعظم کی پشت بنائی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی چیلنج ہے جی. اور ایک بہت بڑا مقصد لے کر اب ظاہر ہے جی کہ تحریکیں جو ہیں وہ ایک ہی دن میں نہیں اٹھا کرتی جی، اور تحریک وقت کے ساتھ ساتھ اٹھتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے اجتماعات میں اب تک جو لوگوں کی شرکت کا ہے اس میں اضافے کے اشارات ہیں، اس پہ کسی قسم کی کمی کی بات نہیں ہے. اگر ایک دو روز ہم خاموش ہو جاتے ہیں یا اس پہ کسی جلسے میں گیپ آ جاتا ہے، فوراً تبصرے شروع کر دینا، یہ میرے خیال میں تحریک کے مزاج سے ناواقفی کی علامت ہے. ایک تسلسل ہے، وہ برقرار ہے اور انشاءاللہ وہ برقرار رہے گا. ابھی ہم کشمیر جائیں گے 5 فروری کو، ہم 9 تاریخ کو حیدرآباد جائیں گے، اور اب جب ہمارا اجلاس ہوگا اس میں ہم اگلا شیڈول بھی دیں گے. ہم لانگ مارچ کی پر بھی غور کریں گے، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس میں تاریخ کا تعین ہو سکے. ہم جو ابھی سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی اپنی حکمت عملی پر غور کریں گے. مشترکہ پلیٹ فارم سے آپ لڑنے کی تیاری میں دیکھیں گے، کیونکہ انتخابی اتحاد تو نہیں ہے، لیکن تاہم بہتر یہ ہوگا، اور میری رائے یہ ہوگی کم از کم کہ ہم اس میں ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت یہ الیکشن لڑیں. آپ سینٹ میں آ سکتے ہیں؟ آپ کے آنے کے امکانات ہیں؟ نہیں، میرے آنے کے امکانات نہیں ہیں. آپ بالکل ارادہ نہیں رکھتے؟ تو یہ چیئرمین سینٹ والی بات ہو رہی ہے کہ شاید آپ کو اس کے لیے بھی کون کر رہا ہوگا، کیوں کر رہا ہوگا، کچھ سمجھ نہیں. اچھا، لیکن مولانا یہ بتائے گا کہ اگر اس طرح کی سچویشن رہتی ہے تو آپ پاکستان میں تو کبھی بھی انقلاب جو ہے وہ اشارے اور سہارے کے بغیر نہیں آیا، کبھی تبدیلی نہیں آئی ہے. پنجاب سے کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے، اس میں پی ایم ایل این اچھے نمبرز ہیں ان کے پاس، اور باقی کاف لیگ ہے. پچھلا دھرنا جب آپ ختم ہوا، کاف لیگ کی آپ کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھی، کیا دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں، کاف لیگ تو میرے نزدیک تو کم از کم قابل اعتماد نہیں رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے وہ شاید نیک نیتی پہ مبنی نہیں تھا، وہ کسی کے لیے استعمال ہو رہے تھے. اس وقت جو انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی، اور وہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ آپ چلے جائیں اور ہم یہ حکومت تبدیل کروا دیں گے. یہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھی ہمارے اندر. یہ ریٹن تو نہیں تھی، مطلب ویسے تھی. تو ظاہر ہے جی کہ ہم تو زبان کے لوگ ہیں، لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ یہ تو ہم نے تو زبان پہ اعتماد کیا، لیکن ہم کچھ ماضی بھی جانتے ہیں. جنرل مشرف کے ساتھ تو ہماری باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا تھا، اور وہ تحریری معاہدہ ہم نے میڈیا پہ بیان کرنے کے بجائے خود انہوں نے تقریر کر کے بیان کیا، اور پھر پورا نہیں کیا. اور آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی جا رہی تھی تو اس میٹنگ میں انہوں نے طے کیا تھا کہ 1 سال کے اندر ہم مکر جائیں گے، ہم اس کا معاہدے پہ عمل نہیں کریں گے. آج ہمیں پتہ چلا. آپ کو کتنا ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا اس وقت؟ 1 سال دیا تھا. 1 سال دیا. 1 سال میں ہم وردی اتار دیں گے اور سویلین گورنمنٹ. جی، وہ پرانا تھا جو نئی کمٹمنٹ تھی، یہ والی نا 14 سال. ہاں، یہ پھر مارچ کے مہینے کا طے تھا جی. بالکل دعا خیر تھی اس کے اوپر جی، لیکن مکر جاتے ہیں نا. جیسے جنرل ضیاء الحق نے 90 دن کی بات کی اور مکر گئے. پھر پی این اے کے ساتھ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، انہوں نے تاریخ لے لی باقاعدہ الیکشن کی ان سے جی، اور پی این اے باہر آ گئی، اور جب باہر آ گئے تو مکر گئے. کہتے ہیں قرآن میں الیکشن نہیں ہے، یعنی عجیب سے فلسفے بیان کرنے لگ گیا جی. تو یہاں شاید اس پورے ادارے میں اعلیٰ ترین تربیت اس بات کی ہے کہ آپ اگلے کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں، آپ اپنی کمٹمنٹ کیسے توڑ سکتے ہیں، اور پھر اس کو ان کے آپس میں اس کو کمال درجے کی مہارت تصور کیا جاتا ہے، جو معاشرتی زندگی میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے جی. اور ابھی اگر پنجاب سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے اور چودھری پرویز الہی کینڈیڈیٹ بنتے ہیں، وہ تو اس صورت میں اگر ہم عدم اعتماد کے نظریے پہ اتفاق کر لیں، وہ تو اس صورت میں. اگر اس صورت میں نہیں ہوتا، اور وہ اس وقت اتفاق ہوگا جب آپ کو یقین ہو کہ سینٹ والا کام جو ہے وہ پنجاب میں یا وفاق میں نہیں ہوگا. اب یقین کا پہلو بہت ہی کمزور ہے، اس پر میں اگر یقین ہو والا لفظ کہہ بھی نہیں سکتا میں اس پہ جی. اور اس کے بعد کیا ہوگا اگر یہ نہیں ہوتا؟ عدم اعتماد تحریک چلے گی، عوام آئیں گے سڑکوں کے اوپر جی. اور اس ملک میں اگر یہ آرام کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر ایک بہت بڑے طوفان کے ساتھ جائیں گے. تو مولانا وہ تو پھر انارکی بھی پھیل سکتی ہے. یہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے، عوام کی حکومت نہیں ہے. عوام اس کو اتارنا چاہتے ہیں جی، ہٹ جائیں، نکل جائیں سامنے سے جی. جب تک وہ پھر طاقت کے مقابلہ طاقت کے ساتھ ہوگا، پھر عوامی طاقت ہوگی اور ایک ناروا قوت کے ساتھ مقابلہ ہوگا اس کا جی. اور وہ اسلام آباد آپ دھرنا دیں گے یا جو بھی لانگ مارچ کریں گے؟ اسلام آباد بھی آئیں گے
جہاں بھی ہم جانا چاہیں جائیں گے، ملک ہمارا ہے، وہ کون ہوتے ہیں ہمیں کہ آپ فلاں جگہ جائیں فلاں جگہ نہ جائیں. انشاءاللہ ان کی جو بے چینیاں ہیں وہ صرف بے چینیاں نہیں رہیں گی، ان کی چیخوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اب اس کے لیے بھی آپ نے کوئی ٹائم پیریڈ تو سوچا ہوگا کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے، اور اس کے بعد اگر لانگ مارچ، سینٹ کے الیکشن کے فوراً بعد ہی یہ سارے صورتحال پہ تبدیل ہو جائے گی. آپ لانگ مارچ کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان ہاؤس چینج کا بھی فیصلہ کر سکتے ان ہیں. ہاؤس کا پہلو میرے نزدیک کمزور ہے، لیکن دیکھیں جب مشورہ ہوگا تو اس میں ان کے پاس کیا دلائل ہیں، کیا زمینی حقائق ہیں، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد کہ کیا تحریک عدم اعتماد کے امکانات اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک ایک کمزور پہلو ہے تو پھر یہ بات پیپلز پارٹی کیوں کری، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں، امکانات، کیونکہ سیاست میں امکانات بڑے اہم ہوتے ہیں، اس پہ بھی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم سے بات کر رہے ہیں. مولانا، اس وقت امید دلانی ہے آپ نے عوام کو، اور وہ عوام کو نہیں آ رہی. وہ حکومت سے بھی نا امید ہو رہے ہیں اور اپوزیشن سے بھی نا امید ہو رہے ہیں. اس کی وجہ شاید وہ ڈسکریڈٹ کرنا ہے کہ ایک طویل عرصے تک جو سیاسی جماعتیں ان کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں. کیا یہ وجہ ہے؟ اور پھر آپ کے اوپر بھی الزامات. دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، میرے اس سیاست میں 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، اور 40 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی کسی نے اشارے کنایے سے ہماری طرف کرپشن کا کوئی اشارہ نہیں دیا. الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن ہوا میں اڑ جاتے ہیں، کوئی اس کا کوئی نوٹس نہیں لے سکتا کیونکہ زمین پر کچھ ہوتا نہیں ہے جی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو بھی آپ پہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، پتہ نہیں 62 کنال اراضی ایک ہے اور ڈھیر سارے کتنے اثاثے، آمدن سے زائد اثاثے کا الزام ہے. مولانا، مجھے بھی ذرا بتا دیا جائے کہ وہ زمینیں کدھر ہیں، وہ بنگلے کدھر ہیں. پہلے بھی جو میری فیکٹریاں تھی اور میرے پلازے تھے، آج بھی بتائے جائیں وہ کدھر ہیں، کہاں غائب ہو گئی ہیں. مولانا، یہ کہتے ہیں 64 کنال زمین خریدنے کا ذریعے آمدن آپ کو نہیں پتا جو ڈی آئی خان میں آپ نے خریدی ہے. 2 کنال 15 مرلہ زرعی زمین کا ذریعہ آمدن آپ کے پاس نہیں ہے. یہ ملتان کینٹ میں آپ کے بیٹے کے نام ہے. یہ جو نیب کی طرف سے جی، یہ جھوٹ کا پلندہ، اور بھی ہے بہت سے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. میں اس کو انگوٹھے پہ رکھتا ہوں جی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے تو میرا اعتماد اٹھ گیا ہے کہ اس نیب کے سامنے میں پیش ہوں گا، یہ میرا احتساب کرے گا. جو خود چور ہیں، جو کچھ 1000 لوگوں کے ساتھ پری بارگیننگ میں جو ان سے رشوتیں لیتے ہیں، ایسے لوگ اس آدمی کا احتساب کرتے ہیں کہ جو دوسروں کے احتساب کے لیے سیاست میں آیا ہوا ہے. آج عمران خان ہمارے احتساب کے شکنجے میں ہے. پہلے وہ اپنی جان چھڑا لے پھر ہماری بات کی جائے. جی، ان کو جرات کیسے ہوتی ہے کہ میرے اوپر الزام لگا سکتے ہیں؟ میں نے گزرے ہیں اور دوبارہ نہ دہرائے جائیں. جنرل مشرف کے دور میں باقاعدہ طور پر ایک منظم منصوبہ بندی کی گئی کہ ایک ادارہ بنایا جائے، سیاستدانوں پر بڑے بڑے الزامات لگا کر ان پر مقدمات درج کیے جائیں. جب وہ اپنے ذاتی مشکل میں پھنسیں گے تو پھر وہ عوام کو نہیں اٹھا سکیں گے، اور جس وقت وہ عوام کو اٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ چوری بچانے کے لیے عوام کو اٹھا رہے ہیں. یہ منصوبہ بندی ہو چکی ہے. اس منصوبہ بندی کے تحت آج تک میں کلین تھا. ایک دم جب میں ذرا ڈٹ گیا ہوں اور میں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور میں اپنے اصول پر قائم ہوں، اب میرے خلاف اس قسم کے پلندے آ گئے ہیں. تو آپ نیب کے سامنے بھی نہیں جائیں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے؟ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں. میں اس ادارے کو سرے سے اس صاحب کا ادارہ ہی نہیں مانتا. جھوٹ کے پلندے ہیں جی. اب جھوٹ کے پلندوں کے لیے فضل الرحمان اپنی کردار کشی کرے. اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو میں 1000 گرفتاریاں دوں گا. یہ فضل الرحمان کیا ہوتا ہے جی؟ اس حکومت میں میں قیدی ہوں. اس وقت میں ایک بڑے قید خانے میں قیدی ہوں.
اگر مجھے چھوٹے قید خانے میں تبدیل کر دیا جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن مولانا پرسیپشن کا کیا کریں جو کہ Perception- اپوزیشن کے بارے میں اب بن گیا ہوا ہے کہ وہ صرف اپنی بات کرتے ہیں, اپنے کیسز کی بات کرتے میں کوئی اپنے کیسز کے بعد اب نہیں کر رہا, سب اپنے کیسز سے نکل چکے ہیں تقریباً جی, اور اب وہ چھوڑ رہے ہیں ان باتوں کو کہ ہم اپنی دفاع کریں گے ذاتی. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جی, سب کو گرفتار کرے تو شاید ہم جیلوں میں جانے کا فیصلہ کر لیں. ہم بھرپور طور پر بڑے خود اعتمادی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ جبر ہے اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. لہذا جو ہمیں کوئی ذلیل کرے گا تو پھر عزت کی جنگ لڑنے میں راہ حاصل ہے. میں کسی کو ملک کا معزز سمجھ کر اپنے آپ کو ذلیل تصور کر لوں, میں ان سے زیادہ معزز ہوں, میں ان سے زیادہ معزز گھرانے کا فرد ہوں, خدا کا فضل ہے, اور میں ان کے سامنے جھکوں گا, آسمان سے اتر جائیں تب بھی نہیں جھکوں گا. تو مولانا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا یعنی ہم نے کبھی مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان کو ایک ڈیڈ اینڈ پہ کھڑے ہوتے نہیں دیکھا؟ آپ کو لگتا کہ ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے, بند گلی میں آپ لوگ کھڑے ہو گئے جا کے, اینڈ گیم آپ کو کیا نظر آ نہیں, رہا ہے؟ بند گلی پہ ہم نہیں کھڑے. یعنی پوری جو سیاست قوتیں ساری زندگی ملک کی سیاست کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں ان کو ہم نے بند گلی میں لگا کھڑا کر دیا ہے جی. اب ان کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے جی. پہلی مرتبہ ان کی ناجائز عمل کو اور ناجائز سازشوں کو ہم نے قابو کیا ہوا ہے جی. لہذا عوام سوچیں اس بات کو. آج آپ بتائیں جی کہ عوام کو کیا دیا جا رہا ہے جی. سیاست تو اپنی جگہ پر جی, ووٹ کی چوری ہو گئی ہے, ناجائز حکومت آ گئی ہے, اس کے بعد ان کی نااہلیاں آ گئی ہیں. آج رات کو بھی پیٹرولیم اور زیادہ مہنگا ہو گیا ہے, گیس اور زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. رپورٹ آ گئی سب سے زیادہ کرپٹ پاکستان کی تاریخ میں ہی ہے, اور پاکستان کا گراف کرپشن میں ذرا اور بھی اونچا چلا گیا ہے جی. تو تاریخ کی سب سے بڑی کرپٹ حکومت, اس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں کو چور کہے؟ اس کو کیا حق حاصل ہے کہ کسی پر مقدمہ کرے؟ اس کو کیا حق حاصل ہے کہ نیب کو استعمال کرے؟ لہذا سب کو ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو ہم بند گلی میں جا کر دھکیلیں گے اور ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا. بھرپور قوت کے ساتھ لڑیں گے. عوام کو اعتماد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز دبی نہیں ہے, آپ کی آواز زندہ ہے اور توانا آواز کے ساتھ مولانا زندہ ہے. یہ بھی تو آپ کی یعنی پی ڈی ایم کی ناکامی گنا جا رہا ہے کہ اتنے سکینڈلز کے باوجود, اتنی بڑی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے باوجود جو ہے وہ آپ عوام کو یہ یقین دلانے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہے. حضرت ناکام تو ہے, عوام جانتے ہیں کہ ناکام ہے. یہ بات کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں نہ, ہمارے کامیاب یا ناکام قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. ایک چیز اگر سیاہ ہے اور نظر آ رہا ہے کہ سیاہ ہے, اس کے لیے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے اس کو کالا کیا ہے؟ تو یہ یہاں تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ان کو نہ اپنی صفائی کا طریقہ آتا ہے نہ دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا, لیکن ایک آمرانہ نظام ہے. ایک ہم اس وقت ملک میں حکومت ہی نہیں ہے جی. جو کہتا ہے کہ میں حکومت ہوں وہ حکومت نہیں ہے, اور جو کہتے ہیں کہ ہم حکومت نہیں ہے اصل میں حکومت وہ ہے. اس پوزیشن میں پاکستان جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نظام ہی نہیں ہے موجود اس وقت. لاسٹ کوسچن ہے مولانا کہ اگلے 6 مہینے سینٹ انتخابات کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوگی, ہم اس پوزیشن میں انشاءاللہ میدان میں نکل رہے ہیں کہ 6 مہینے بہت لمبا عرصہ ہوگا, اور آپ حکومت بدلنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. حکومت ہے ہی نہیں, بس صرف ایک جبر کی بنیاد پر ایک ڈھانچہ کھڑا ہے, جبر کی بنیاد پر اس جبر کو توڑنا ہے. اور اس جبر کو توڑنے کے لیے آزاد الیکشن ہونا ضروری ہے. وہ کیسے ہوں گے؟ پرانی قوتوں یا جو مقتدر قوتیں ان کے دو چیزیں ہمارے زیر غور ہیں, ایک فوری طور پر اور ایک ذرا طویل المیعاد. پی ڈی ایم کے اندر اس بات پر بھی غور ہو رہا ہے کہ الیکشن اور شفاف الیکشن کے لیے اصلاحات کیا ضروری ہیں, نمبر 1, اور کون کرے. نمبر 2, اگر کل آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو ملک اتنا ڈوب چکا ہے کہ اس کو معاشی لحاظ سے دوبارہ اٹھانا, اس کے لیے بھی ایک فکر مندی موجود ہے, اور اس کے لیے بھی ہمیں ماہرین کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں اس ملک کو اس برے حال سے نکالنے کے لیے طریقہ کار بتائے. لہٰذا اس ملک کو بچانے کے لیے بھی فکر مندی ہے. ایک حکومت کو اتارنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد ایک اچھی حکومت کرنا, ملک کو اس بحران سے نکالنا, معاشی بحران سے نکالنا, یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. آپ سے بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا کسی طور پہ بھی؟ میرے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن میں ایک بات واضح کر دوں, بیک ڈور رابطے مجھ سے نہ پوچھا کرو, ان سے پوچھا کرو جو درخواست کرتے ہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. مجھ سے نہ پوچھا کرو, کیونکہ میں نے پھر جس نے
میں چپ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. جس کی یہ ضرورت ہے کہ وہ مجھ سے خفیہ بات کرے، اس کا رازداری جو ہے شرعی پابندی ہے، تو یہ ان سے پوچھا کرو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں. کیا آپ نے ہماری رائے میں کوئی تبدیلی آج تک دیکھی ہے؟ جب میری سیاست اور میری رائے پر کوئی چیز اثر انداز آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اس سوال کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنی اور وہ پر امید ہیں کہ ہم عوام کو اس حکومت سے بھی نجات دلائیں گے اور نظام سے بھی. دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.